अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बूंद बहार सां मां आहियां अव्हां जो मेज़बान अमर पीरज़ादो। अव्हांखे ख़बर आहे त हिन प्रोग्राम में असां अव्हां जी मुलाक़ात अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि सां कराईंदा आहियूं जेके पंहिंजे शोबनि जूं माहिर रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि जे कम ते असांखे फ़ख़ुरु रहियो आहे। अॼु असां वटि जेका शख़्सियत आहे उहा बि हिकु घण पासाई शख़्सियत आहे ऐं उहा उर्दू ॿोलीअ जी नाले वारी शाइरा आहे, मुहक़िक़ आहे, नक़ाद आहे, अफ़साना नवीस आहे ऐं इन खां सवाइ हूअ मुख़्तलिफ़ इदारनि में रही बि पंहिंजूं ख़िदमतूं अंजाम ॾींदी रही आहे। इन खां सवाइ जेका आहे चइनि किताबनि जी मुसनफ़ आहे। निसाई शऊर जेको आहे औरतुनि जे हवाले सां बि उन जो हिकु ख़ासि सुञाणप रही आहे ऐं उन हवाले सां बि संदसि 3 किताब आहिनि। ऐं उनजो हिकिड़ो मशहूरु शेर आहे जंहिंसां मां हुनजो तारुफ़ कराईंदुमि त पूरी ना अधूरी हूँ ना कमतर हूँ ना बरतर, इंसान हूँ इंसान के मयार में देखें। अवां सम्झी विया हूंदा असांजी अॼोकी महिमान आहे डॉक्टर फातिमा हसन। त अचो त उन्हनि सां कचहरी कयूं। आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम रिहान में। ये PTV पे हमारा प्रोग्राम है जिस पे हम आप जैसी शख्सियात से इंटरव्यू करते हैं और सीखते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। आज अदबी महफ़िलों में और प्रोग्रामों में तो मिलते रहते हैं, लेकिन आज आपका इंटरव्यू करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। शुक्रिया। मुझे भी जब मैं नौजवानों से बात करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक तो ये कि हमारे अदब और सकाफ़त का सफ़र आगे बढ़ रहा है और फिर आप ही तो हमारी रिवायत को लेकर आगे चलेंगे। और आप तो माशाल्लाह ख़ुद बहुत अच्छा लिखने वाले हैं और किताबों से आपकी दिलचस्पी देखती हूँ, आपकी शायरी सुनती हूँ, तो आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। और ये इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, ये भी बहुत खुशाइंद है कि हम साथ बैठे एक दूसरे के ख़यालात सुने और जाने, क्योंकि अदब जो है वो एक बहुत बड़ी सतह पर चीज़ों को और समाज को देखने का अमल है। हम जो भी इंसानी शऊर है वो अदब से ही इर्तिक़ा पज़ीर होता है और अदब ही में देखा जा सकता है। नहीं, बहुत खूब। और आपका वैसे तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत आपने काम किया है, लेकिन एक खुसूसियत आपकी ये भी है कि आपने सिंधी अदब पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर हम बात करें तो शाह लतीफ़ हों, सचल सरमस्त हों, शेख अयाज़ हों, इमदाद हुसैनी हों और भी आज के जो जदीद शुअरा हैं, अदीब हैं, उन पर आपका एक काम है। तो ये जो काम आपने किया इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको बतौर अदीब और शायर ख़ुद कुछ बनना है, किसी मकाम तक जाना है, तो आपको दूसरे अदीबों और शोरा का मुताला करना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर अली शरीयती ने कहा था कि लिखा है अपने एक उस पेपर में, बहुत मशहूर हुनर मसीहा की तलाश, मसीहा के इंतज़ार में, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम अपनी सकाफ़त और अपने अदब को समझने के लिए हमारा एक दूसरी सकाफ़त और अदब को जानना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इसमें अब 2 तरह के मुताले होते हैं। एक तो वो होता है कि आलमी सतह पे क्या लिखा जा रहा है, और आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, तर्जुमों से पढ़ते हैं। हम अंग्रेज़ी तो खैर अंग्रेज़ी अदब तो हम पढ़ लेते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन हमने फ़्रेंच पढ़ा, रशियन पढ़ा, जर्मन अदब पढ़ा, जो भी इस ज़बान के तराजुम मिलते हैं वो हम पढ़ते हैं। लेकिन एक हमें उस जगह के बारे में, उन रिवायतों के बारे में जो हमारी अपनी धरती की हैं, इनसे हमारा रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। सही। तो इस रिश्ते को आप कैसे देखेंगे कि आपकी ज़मीन पर आपने जहाँ जन्म लिया है, जहाँ आप परवरिश पा रहे हैं, उस पर क्या होता रहा है, इसकी क्या रिवायत रही है, क्या सकाफ़त रही है, तो ये अदबी में मिलता है।
تو میں تو کراچی میں پیدا ہوئی، پھر کچھ عرصے کے لیے ڈھاکہ چلی گئی تھی، پھر دوبارہ کراچی آئی. تو جہاں دیگر ادب پہ میری نظر تھی، فارسی ادب بھی پڑھ رہی تھی، وہاں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں سندھ کی ادب اور ثقافت کا گہرا مطالعہ کروں. اور ویسے بھی سندھ وہ دھرتی ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ پورا ہند ہے، ہند اور سندھ الگ نہیں ہے. اور یہ وہ زمین ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، جو ایک ہندوستان کا بہت بڑا اسکالر تھا ڈی کوسمبی، وہ کہہ رہا ہے کہ سندھ وہ خطہ ہے اور موہنجودارو وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار تمدن نے جنم لیا تھا، جہاں سے تمدن کا آغاز ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ تہذیب، تمدن اور ثقافت، ان کو ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں، سویلائزیشن سمجھ لیتے ہیں. تہذیب الگ ہے. تہذیب کا لفظ، مہذب لفظ جو ہے ذہب سے آیا ہے عربی کے، اس کے معنی ہے کہ درختوں کو کاٹ چھاٹ کر خوبصورت بنا دینا. یعنی جو کچھ ہمارے گرد ہے اس میں ایک حسن پیدا کرنا، اور انسان کی ترقی بھی اس کی ایسا حصے جمال جو ہے اس کی ترقی ہی ہماری ترقی ہوتی ہے. دوسرا جو لفظ ہے تمدن، تمدن ہے مدنی سے، مدینہ سے، یعنی ہم شہری زندگی کو کس طرح اپنے ارد گرد کی. تو موہنجودارو سے پہلی مرتبہ تمدن کا آغاز ہوا، یعنی ساری دنیا کی تہذیبوں میں مکانوں کے وہ پیمائش جس پر وہاں مکان بنے تھے، یا وہ انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم، یہ پہلی مرتبہ موہنجودارو سے شروع ہوا. اس کے بعد آتا ہے ثقافت. تو ثقافت وہ ہے جو دھرتی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. مثلاً میں بنگال میں رہی ہوں، وہاں پانی ہوتا تھا، تو وہاں کی پیداوار، وہاں کا لباس، وہاں کے گیت سب پانی سے ریلیٹڈ، پانی سے ہی متعلق ہیں. ادھر سندھ کے جو ہے وہ اس کی ثقافت میں صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، اور یہ سارا کچھ ہمیں شاہ لطیف کی شاعری میں ملتا ہے. پھر ایک صوفی تہذیب ہے. پھر یہاں پہ بہت عرصے فارسی زبان کا اثر رہا، درباری زبان فارسی رہی بہت، آج تک فارسی بولنے والے مرزا کلیج بیگ کے خاندان سے. تو یہ جو فارسی، اور پھر اس سے پہلے عرب یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو جو عرب اور فارسی، عربی اور فارسی کے جو اثرات ہیں یہاں پہ، اور جو خاص طور سے صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمیں یہاں کے ہر گلی میں بھی نظر آتی ہے اور ہر انسان میں بھی نظر آتی ہے. تو میری ان سے بہت دلچسپی ہے، صوفیزم سے. تو جو کام آپ نے کیے اس حوالے سے بتائیں کہ جو جیسے مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ جو شاہ لطیف کا شیخ ایاز نے ترجمہ کیا، اس میں آپ اس کی ایڈیٹر تھی، اس کے جو نظر ثانی آپ نے کی اس کی. جی ہاں، شمس جعفرانی ثقافت ڈپارٹمنٹ کے، محکمہ ثقافت سندھ کے ڈائریکٹ ڈی جی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہے شاہ جو رسالوں کا جو اردو ترجمہ شیخ ایاز نے کیا، اس کا ریوائز ایڈیشن لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو ایڈٹ کر دیں. تو مجھے ایک تو شاہ سے دلچسپی بھی تھی، پھر میرا شیخ ایاز سے بھی ایک رابطہ رہا تھا، لیکن جب یہ آیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. مگر شاہ جو رسالوں کا ترجمہ جو پہلے شائع ہوا تھا ایڈیشن، وہ شیخ ایاز نے خود مجھے دستخط کر کے دیا تھا. تو جب یہ کام آیا تو مجھے لگا کہ قدرت مجھے پھر ایک مرتبہ شیخ ایاز کے قریب لے جا رہی ہے، کیونکہ ان سے میرا ایک بہت ذہنی اور روحانی سے رابطہ بن گیا تھا. انہوں نے ان پر میں نے نظم بھی لکھی تھی. پھر جب میرا دوسرا مجموعہ آیا تھا بہتے ہوئے پھول، تو وہ آئے نہیں، دستک سے در کا فاصلہ، دوسرے مجموعے کی تقریب میں وہ آئے تھے. انہوں نے تقریر بھی کی تھی اور انہوں نے کئی جگہ میرا
اپنے کالم میں بھی ذکر کیا تھا. صحیح. اور تو میں نے کہا کہ یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے. اس طرح میں ایک مرتبہ شاہ لطیف کو اور گہرائی سے پڑھوں گی. اور اس پر میں نے ایک وہ بھی لکھا، پریفیس بھی لکھا. اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک طرف تو وہ شاعری کا جو ترجمہ ہے، لیکن جو مقدمہ شیخ ایاز نے شاہ جو رسالوں پہ لکھا ہے، میں ہمیشہ کہتی کہ اس کو ایک الگ کتابی شکل میں آنا چاہیے. وہ تقریباً 90 صفحے کا ایک مقدمہ ہے جس میں علمیت بھی ہے، جس میں شاعری کے اوزان پہ، شاہ کی شاعری کے اوزان پہ اور اپنے ترجموں میں جو انہوں نے اوزان برتے ہیں اس کی بھی وضاحت کی ہے. پھر سارے سروں کا تعارف کروایا ہے، سارے کرداروں کا تعارف کروایا ہے. پھر عالمی ادب سے اور جو مائتھولوجی یہاں کی ہے، جیسے اور عروض اور چھند، ہندی چھند، ان پر بھی بات کی ہے. تو اگر شاہ کی شاعری کو سمجھنا ہے، اور صرف ترجمے ہی میں نہیں، یعنی اگر سندھی میں بھی پڑھنا ہے تو اس مقدمے کو پڑھ کر بہت سمجھنے میں مدد ملے گی. جیسے مقدمہ شعر و شاعری حالی کا ایک کتاب کا مقدمہ تھا، اسے الگ تنقید کی پہلی کی کتاب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. اس طرح جہاں بھی شاہ جو رسالے کی تعلیم ہو رہی ہے، انہیں چاہیے کہ ان کا مقدمہ ضرور پڑھیں. صحیح جی، بالکل. اور شیخ ایاز بہت بڑے نثر نویس بھی تھے. ان کا یہ نثر بھی اتنی بھاتی ہے جتنی ان کی شاعری ہے. اور اسی طرح آپ نے جو ہے سچل سرمست ہو، امداد حسینی ہو، آج کے جدید شعراء پہ بھی آپ لکھتی رہتی ہیں. تو یہ ہم ایک الگ آپ کا کنٹریبیوشن سمجھتے ہیں. اور سندھ کے لوگ بھی آپ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان ادیبوں میں ہیں جو زبانوں کا فرق ختم کرتے ہیں. اور اس کی ہمیں یہی پیغام میں سمجھتا ہوں پھیلانے کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیے، زبان نہ آپ کے کہنے سے بڑی ہوتی ہے، نہ میرے کہنے سے بڑی ہوتی ہے. ماں اپنی سب کو پیاری ہوتی ہے. اپنی ماں سے، ماں بولی سے سب پیار کریں گے، اس میں کیا حرج ہے. لیکن آپ کو اگر اپنی زبان کو کسی سطح پہ لے جانا ہے تو بڑا ادب تخلیق کریں. اور بڑا ادب تخلیق کرنے کے لیے بڑا انسان ہونا ضروری ہے. تو ابھی کچھ عرصے تک کورین لٹریچر کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کورین زبان بہت زیادہ دنیا میں سمجھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی. مگر جب ان کے ناول کو ایوارڈ ملا، نوبل ایوارڈ ملا، تو اب کورین لٹریچر کا ایک ڈھیر لگ گیا ہے. تو ہمیں بجائے یہ سوچنے کہ ہم کیا اپنی دوسری زبانوں کو پر تنقید کریں یا کچھ کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا لکھا جا رہا ہے اور ہم اپنی زبان کو اس سطح پر لے جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. حافظ نے دیوان حافظ میں، حافظ نے دیوان حافظ کا آغاز یزید کے شعر سے کیا، یزید کے مصرے سے. الہیہ ایہو الساقی ادرکن و سیونہا کہ عشق آسا نمود اول والے افتاد مشکل ہا. تو یہ پہلا جو مصرع ہے کہ ساقی شراب لاؤ، مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے عشق، کہ یہ پہلے تو آسان لگ رہا تھا، مشکل ہے. تو دوسرا مصرع ان کا اپنا پہلا یزید کا ہے. تو وہ لوگوں نے ان پر کہا کہ یہ کیا آپ نے اپنے دیوان کا آغاز یزید کے مصرے سے کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتا چلا جا رہا ہو، اس کے گلے میں 9 لکھا ہار ہو، تو کیا تم اسے اتار نہیں لوگے؟ تو انہوں نے یزید کے اس مصرے کو ایک کتے کے گلے کا ہار سمجھ کر اتار لیا. مگر میں نہیں کہتی کہ اتنی نفرتیں بھی، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ بڑا ادب جہاں سے ملے اس سے آپ یہ سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے ادب کی اہمیت کی بات کی، تو جو ہمارے سننے والے ہیں، اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ادب صرف ادیبوں کا شعبہ ہے یا کیا ان کی ضرورت ہے. تو عام انسان کی زندگی پہ یا اس کی زندگی کے لیے ادب پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ ادب کی اہمیت آپ سماج کے لیے کیا سمجھتی ہیں؟
ادب اور فنون کو اگر زندگی سے نکال دیں گے نا تو وحشت پھیل جائے گی. صحیح. یہ ادب اور فنون ہی تو وہ راستہ ہے جو انسان بھی تو درندگی کی انسٹنکٹ لے کر پیدا ہوا ہے, اس کی جبلت میں درندگی ہے, اسے نکال کر آدمی کو انسان بنانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے ادب اور فنون کے. اسے خارج کر دیں گے, ذہنی امراض پھیلیں گے, درندگی پھیلے گی, وحشت پھیلے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ جب سے بے توجہی برتی گئی ہے, جب ادب کی طرف سے اس کو پرائیورٹی نہیں دی جا رہی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کتنی ذہنی بیماریاں اور کتنی غیر انسانی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. تو ایک دل کو گداز, ذہن کو ایک احساس جمال اور ایک روحانی مسرت کے لیے, ایک سرشاری کے لیے ادب اور فنون تو آپ کو لازمی ہے. پھر کسی ادب میں ہی آپ کی پوری تہذیب, پوری انتھروپولوجی, پوری تاریخ کو سند ادب سے ملتی ہے. ورنہ وہ واقعہ نگاری ہے, جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کی تاریخ لکھواتا ہے, وہ کتنی درست ہے وہ ادب بتاتا ہے. صحیح. تو یہ ادب تو بہت ضروری ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی فیسٹیولز ہوتے ہیں ادبی, عالمی اردو کانفرنس بھی ہوتی ہے, بہت سارے پروگرام آرٹس کونسل میں بھی ہم دیکھتے ہیں, دوسرے اداروں میں بھی. تو اس کا سماج پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ لوگ آئے ہیں ادب کی طرف؟ بہت زیادہ. میں تو جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی عالمی اردو, اس کی میٹنگ میرے گھر پہ ہوئی تھی. صحیح. اور جس دن وہ میں نے احمد شاہ سے کہا تھا کہ ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کراچی میں کوئی کانفرنس نہیں ہوتی, ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں. تو امیڈیٹلی احمد شاہ کو پتہ ہے, کام کر کے دکھاتے ہیں. انہوں نے کانفرنس شروع کی اور کہاں لے گئے. اب تو عالمی اردو کانفرنس میں ساری زبانوں کا پاکستانی ادب بھی انہوں نے داخل کیا. کل وہ آج ورلڈ کلچر فورم جو فیسٹیول ہے وہ کر رہے ہیں. جب پہلی کانفرنس ہو رہی تھی اور رات کا وقت تھا اور شہر میں ایک مار کاٹ جلاؤ وغیرہ ہو رہا تھا, تو یہ ہو رہا تھا کہ مشاعرہ کریں کہ نہ کریں. صحیح. تو میں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس وحشت اور درندگی کا اور اس غیر انسانی حرکتوں کا مقابلہ ہم ادبی کے ذریعے تو کر سکتے, ثقافت کے ہی ذریعے تو کر سکتے. پھر آپ نے دیکھا کہ جتنی وحشت اور بربریت بڑھی, اتنی ہی ثقافتی سرگرمیاں بھی بڑھی. اور ہمارے نوجوان جو ہیں, اس وقت آپ بچے رہے ہوں گے, اب نوجوان لکھ رہے ہیں, اس میں حصہ لے رہے ہیں, بڑی تعداد نوجوانوں کی. آج یہ جو کلچرل فیسٹیول ہو رہا ہے, اس کے سارے جو والنٹیئر ہیں وہ سب نوجوان ہیں, اس میں حصہ لینے والے بھی نوجوان ہیں, باہر سے آنے والے بھی زیادہ تر نوجوان ہیں, اور انہی سے ہمیں امیدیں ہیں. صحیح ہے. اچھا, ایک شاعر موجود ہو اور اس سے شاعری نہ سنی جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ سے گفتگو بھی کریں گے, لیکن آپ کی شاعری سننے سے پہلے آپ کی جو کتابیں ہیں ان کا میں نام لیتا چلوں. ناظرین, ڈاکٹر فاطمہ حسن جا जेके किताब शाया थिया आहिनि उन्हनि जा नाला आहिनि बहते हुए फूल, दर से दस्तक का फासला, यादें भी ख्वाब हुई, फासलों से मावरा. ऐं इन्हनि सभिनि जो जेको कुलियात शाया थियो, अनकही बात का दर्द, ये उनजी शाइरीअ जा किताब आहिनि. ऐं इन खां सवाइ पाण अफ़साना नवीस बि आहिनि, त उनजो किताब कहानियां गुम हो जाती हैं शाया थी चुको आहे. ऐं इन खां सवाइ जेको निसाई अदब आहे, उन ते बि संदसि 3 किताब शाया थियल आहिनि. खामोशी की आवाज़, फेमिनिज़म और हम, बलोचिस्तान का अदब और ख़वातीन. तो ये आपकी किताबों का थोड़ा ज़िक्र हो गया, तो शायरी आपसे सुनेंगे, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, दस्तक से दर का फासला दूसरा मजमुआ है, और अनकही बात का दुख, ये मेरी चारों के किताबों का. सही. अच्छा, मैं चूँकि हम सिंध के अदब से मुतालिक बात कर रहे थे, जी. तो शायर हफ्स ज़मान
سچل سرمس کو یاد کرتے ہیں. صحیح. انہوں نے اردو میں ایک ریختہ لکھی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی اردو شاعری بھی بہت خوبصورت ہے. تو میں نے اس زمین میں ان کا کوئی ترجمہ نہیں کیا ہے، ان کی زمین میں یہ اپنی غزل لکھی ہے. جی جی. اور اب دیکھیے کہ سچل کا زمانہ اور میر تقی میر کا زمانہ تک پاس پاس ہے بالکل. اسی دور میں، ایک ہی دور میں تھے. اور سچل بہت صاف اردو میں شاعری کر رہے تھے. جی. ہاں، کیسے میں یہ بتاؤں وہ یار ہے خیالی، پوچھے نہ حال میرا، کیوں دوست لا ابالی. اس طرح کے. ہاں. تو یہ ان کا ایک اور جس پر میں نے لکھا ہے کہ بنے مجنوں یہاں کیا کیا ہوا جب عشق طاری رے، ہے سولی پر ازل سے عشق والوں کی سواری رے. تو سچل حضرت منصور بن حلاج سے بہت متاثر تھے. تو یہ ان کا یہ ریختہ کا مطلع تھا. اب میں نے اسی میں لکھا ہے، اسی زمین میں. نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے. وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لہجہ، وہی باتیں، اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری کی ساری رے. وہی خوشبو، وہی جھونکا، وہی آہٹ، وہی سایہ، وہی سنگی، وہی ساتھی، اسی سے میری یاری رے. وہی دریا، وہی کشتی، وہی ساحل، وہی ماجھی، وہی خوشبو، وہی جھونکا، وہی آہٹ، وہی سایہ، اسے نہ یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے. اسے نہ یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے. وہی دریا، وہی کشتی، وہی ساحل، وہی ماجھی، وہی سنگی، وہی ساتھی، اسی سے میری یاری رے. اور فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا، رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے. اور سچل سائیں تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی، وہ کیسے رخ کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے. یہ مصرع اس پر تضمین ہے، یہ سچل سائیں کا مصرع ہے. وہ کیسے رخ کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے. بہت خوب. ہم چاہیں گے کہ آپ کی وہ غزل بھی سنیں جو میں نے آپ کے تعارف میں اس کا ایک شعر پڑھا. جی. آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں. آپ کی بہت ہی مشہور غزل ہے. ہاں جی. آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں. 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، گلدستہ معنی میرے اشعار میں دیکھیں. اور پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. اور رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل، اپنے ہی نہیں میرے بھی اطوار میں دیکھیں. اور کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں، کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں.
آپ کی یہ غزل ایسا لگتا ہے جیسے فیمنزم کا مقدمہ ہو. تو آپ نے اپنی وہ مشہور غزل بھی سنائی انسان ہو انسان کے معیار میں دیکھیں تو نسائی ادب پہ آپ نے بہت کام کیا ہے, آپ کی کتابیں ہیں. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور آج نسائی ادب جو لکھا جا رہا ہے یا آج جو سماج میں رویے آپ دیکھ رہی ہیں اس کے متعلق کچھ بتائیں. ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات یہ ہے کہ میں شروع ہی سے میرا کچھ جو تجربے تھے, یہ نہیں کہ میرے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ تھا, میرے والد نے مجھے ایسی ہی سمجھا, جیسے میں بڑی اولاد تھی تو وہ مجھے کہتے تھے اولاد اکبر ہے اور میرا دایاں ہاتھ ہے. اسی طرح مجھے پوری تعلیم دلوائی. جب میں نے میٹرک پاس کیا تو جیسے لڑکوں کے لیے مٹھائی بٹتی ہے, میرے لیے بھی مٹھائی بانٹی گئی. اور جب جتنا میں نے پڑھنا چاہا انہوں نے پڑھایا. میرے شوہر بھی ایسے ہی تھے, انہیں میرے لکھنے پڑھنے کے کام سے بہت ایک فخر سا محسوس کرتے تھے, اور ہر مرحلے پہ ادیب و شاعر آتے میرے گھر میں رہتے, وہ ان کے ساتھ خود وہ ادب سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور وہ بہت میری قدر کرتے تھے. ان کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچ سکی, اگر کیونکہ گھر کا سکون نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے یہ دیکھا تھا کہ باہر ایک جو رویہ ہے, خواہ وہ ادبی سطح پہ ہو, علمی سطح پہ ہو, یا گراس روٹ لیول پہ اس محنت کش خاتون کے ساتھ ہو جو فیکٹریوں میں کام کر رہی ہے, جو کھیتوں میں کام کر رہی ہے, وہ غیر مساوی ہے. اور جو مواقع مجھے ملے تھے وہ انہیں نہیں مل رہے ہیں. اگر ہمیں اپنے قدموں پہ چلنے کی, مضبوط قدموں سے چلنے کی اور اڑان بھرنے کی لیے فضا سازگار ملے تو انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو, جینڈر جو ہے وہ فرد ہے, تو ہر فرد کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے, اسے اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور انہیں ان کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. لیکن ہمارے سماج میں لڑکیوں کو دبایا جاتا ہے, اور خواتین باہر نکلتی ہیں تو وہاں پر بھی ان کو کوئی مساوی سلوک نہیں ملتا ہے کہ ان کو انسان کی طرح سمجھا جائے. اور اتنے سارے مفروضے پھیلا دیے گئے ہیں کتابوں میں بھی اور ہر جگہ کہ عورت ناقص العقل ہے, عورت کمتر ہے, عورت کمزور ہے, اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, فساد کی جڑ ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لڑائی کی وجہ بنی. تو یہ سارے مفروضے ہیں اور جن کو قلم سے تقویت دی جا رہی ہے. اور جب فیمنسٹ عورتوں نے ان مفروضوں کو رد کرنے کی بات کی, فیمنزم آیا, تو اس کو عورت مرد کا جھگڑا بنا دیا گیا. یہ عورت مرد کا جھگڑا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ شعور ہے کہ عورت بھی ویسے ہی ایک انسان ہے جیسے ہم ہیں, اور جو کچھ سماج میں عورت مخالف ہے اس کو رد کرنا ہے, ہمیں اپنے قلم سے رد کرنا, ہمیں اپنے روایوں سے رد کرنا ہے, تو آپ فیمنسٹ ہیں, آپ خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں. اور اگر آپ اس کو رد نہیں کر رہے ہیں تو خواہ عورت ہوں یا مرد ہوں, آپ فیمنسٹ نہیں ہیں. یہ ہے. اب اس کے لیے جو شعور چاہیے وہ غیر شعوری طور پر بھی ہمارے ہاں, کیونکہ مینٹل کچھ ذہنی ایسی روایتی طور پر پیدا کر دی گئی ہمارے روایت میں, ہمارے رسوم میں, ہمارے ٹیبوز ایسے بنا دیے گئے کہ غیر شعوری طور پر بھی ایسا ہو رہا تھا. تو میں نے پھر اس کو انٹلیکچوئل سطح پہ لیا, اور میں نے فہمیدہ ریاض نے اپنی وہ ایک انجمن بنائی, وادہ ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن, اور اس کے تحت سیمینار کرنا, کانفرنس کرنا شروع کیا, اور ان پر مشتمل کتابیں شائع کرنی شروع کی. تو پہلا جو ہوا وہ تھا نسائی تنقید پر. اس میں میں نے مضمون پڑھا کہ نسائی تنقید کی بنیاد نسائی شعور پہ ہے. آپ جب ایک
جو نقاد عورتوں پر لکھ رہے تھے، اول تو کم لکھتے تھے اور لکھتے بھی تھے تو واہ واہ شاباش، عورت ہوتے ہوئے بھی بہت اچھا لکھ رہی ہے، یا ایک عورت کا تقابل دوسری عورت سے کر دیا۔ تاریخ ادب میں عورت نہیں تھی، ہماری تاریخ ادب میں ادا جعفری سے خاتون داخل ہو رہی، اس سے پہلے نہیں تھی، جبکہ میں نے پی ایچ ڈی کی اور میں نے دکھا دیا کہ زاہدہ خاتون شروانیہ 1894 عیسوی سے 1922 عیسوی تک تمام تر سیاسی، سماجی اور نسائی شعور کے ساتھ لکھ رہی تھی۔ ان کی 60 بند کی مثنوی آئینہ حرم لاہور سے ہی شائع ہوئی تھی، جو انہوں نے 1915 میں لکھی تھی، 1921 میں لاہور سے مولوی ممتاز علی نے شائع کی تھی، اور جس میں عورتوں کا مرد سے شکوہ تھا کہ آپ جو اپنی عورتوں کو، برصغیر کے مردوں سے، کہ آپ جو خاص طور سے مسلم سماج جو تھا وہ عورتوں کی تعلیم کو برا سمجھتا تھا، تو اس نے لکھا تھا کہ آپ جو ان کو آپ رکھ رہے ہیں، جاہل رکھ رہے ہیں، تو اپنی اولاد پہ، اپنی نسلوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ پورا نقشہ اس نے کھینچا اس مثنوی میں۔ پھر اس نے کس اس پہ نہیں لکھا، کس موضوع پہ نہیں لکھا، جتنا ان کے کنٹمپریری حالی، شبلی، اقبال اور آزاد اور جوش لکھ رہے تھے، اسی طرح وہ لکھ رہی تھی۔ ان کا کہیں تاریخ ادب میں ذکر نہیں تھا۔ حد تو حد یہ ہے کہ انہوں نے موصل کا تیل کے عنوان سے ایک نظم لکھی تھی، جس میں یہ بتایا تھا کہ یہ ساری جو فرسٹ ورلڈ وار ہے، یہ جو ساری مغربی قوتوں کی یلغار ہے، یہ عراق کے تیل کے کنووں کے لیے ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری سورش اسی وقت شروع ہو گئی تھی، جنگ بلقان ہوئی، جنگ طرابلس ہوئی، ترکی کے ٹکڑے کیے گئے، شام اور عراق کو یہ جو ہے اس میں ان کو کمزور کیا گیا اور ان کے بھی حصے بکرے کیے گئے۔ فلسطین کا مسئلہ اسی زمانے میں اٹھا، تو یہ سارے شعور کے ساتھ لکھا جا رہا تھا، وہ بھی لکھ رہی تھی، اور لیکن ان کا ذکر نہیں تھا۔ تو پھر میں نے یہ بتایا، میں نے مضمون پڑھا تھا نسائی شعور پہ، نسائی تنقید اور نسائی شعور پہ، اور یہ بتایا کہ اگر آپ سماج کے ان رویوں کا شعور نہیں رکھتے تو آپ کو تنقید کا بھی حق نہیں ہے۔ نہیں، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور اس پہ آپ کی ایک بہت بڑی جدوجہد رہی ہے، اور کلمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی۔ آپ کو ہم بہت سرگرم دیکھتے ہیں، جوش ملی آبادی میں بھی، آرٹس کونسل میں آپ کو دیکھتے ہیں، ایوان جوش میں بھی۔ اتنی سرگرمیاں آپ کیسے کر لیتی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کیا آپ ان پلیٹ فارم سے کر رہی ہیں؟ اصل میں میری ساری سرگرمیاں کتاب سے وابستہ ہے۔ واہ، میرے شب و روز کتاب کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو کچھ دے سکتے ہیں تو اپنی تحریر اور وہ کتابیں جو ہمیں ہمارے جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت ہونی چاہیے اور وہ نئی نسل تک منتقل ہونی چاہیے۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو لوگ ہمارے بزرگ رائٹرز اور بڑے بڑے ہمارے انٹلیکچوئلز انتقال کر جاتے تھے تو ان کی کتابیں ٹھیلوں پر بکتی تھی۔ تو اتفاق سے مجھے انجمن ترقی اردو پاکستان کی سیکٹری کا عہدہ ملا، تو میں نے نہ صرف ان کی لائبریری کے لیے ایک وسیع جگہ بنوائی، اردو باغ کی تعمیر کروائی، ممنون صاحب نے صدر تھے، فنڈ دیا، ان سے بہت زیادہ ضد کر کے اتنا فنڈ لیا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری اور آرکائیو بن گئی۔ اور پھر وہ جو مخطوطات بابا اردو لائے تھے 2500 کے قریب، اور مخطوطات اگر خدا نخواستہ ضائع ہو جائیں تو وہ دوبارہ نہیں مل سکتے، کتابیں تو پھر بھی شائع کی ہوئی کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں۔ تو ان مخطوطات کے لیے آرکائیو، جدید آرکائیو بنوائی، امریکہ گئی، وہاں سے میں ساری ایکسپرٹائز اور ان سے کیمرے وغیرہ سب وہ ان لوگوں نے دیے، اور آج وہ کتابیں ان کی ہل میوزیم آف مینوسکرپٹس ہے، جو ساری دنیا کے مینوسکرپٹس اسی لیے محفوظ کر رہے ہیں وہیں پہ رکھ کے، اسی ملک میں،
کہ یہ وبا میں اور جنگوں میں یہ ضائع ہو جائیں گے. تو ان کے تحت یہ ہمارے انجمن میں آرکائیو بھی بنائی اور اس میں میرے شوہر چارٹرڈ سول انجینئر تھے تو ان کی نگرانی میں یہ عمارت بھی بنی رضاکارانہ. وہ کنسٹرکشن مینیجر رہے، آغا خان ہاسپٹل کے ریٹائر ہو گئے تھے. ویسے تو ہماری کنسٹرکشن ٹیم تھی اور نیس پاک ہمارا وہ تھا کنسلٹنٹ تھا، لیکن بڑی نگرانی ان کی اپنے شوہر کی وجہ سے میں اس قابل ہوئی کہ یہ پروجیکٹ 3 سال میں تیار کر کے صدر ممنون حسین سے اس کا افتتاح بھی کروا لیا. اور یہ جو ہے ڈیجیٹائزیشن ان مخطوطات کا وہ بھی وہاں پہ شروع ہو گیا جو جاری ہے. 5 سال میں رہی اور وہاں سے پھر 5 سال کے بعد اس کو دوسرے لوگوں کے حوالے کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ادارے اس لیے بھی بگڑ رہے ہیں کہ ان کا عمل جو ہے جمہوری عمل نہیں ہے. نئے لوگوں کو آنا چاہیے، وہ کچھ نئے کام کریں گے. میرے بعد آنے والوں نے پھر وہاں پر ایک اور منزل بنائی، 2 منزلہ بنی تھی، سولر سسٹم لگایا. کچھ مستقل وہ لوگ کام ایک آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو شروع کیا تھا میں نے وہ بھی ہو رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن بھی چل رہا ہے. پھر میں یہ کر کے استعفیٰ دے کے میں اپنی وہ تھیسس جو کتاب جو نسائی شعور پہ تھی، اردو شاعرات اور نسائی شعور 100 برس کا سفر 1920 سے لے کے 2020 تک، اس پر کام کر رہی تھی کہ مجھے احمد شاہ صاحب نے کہا کہ آرٹس کونسل کی لائبریری بنا دوں. تو میں نے سوچا کہ مجھے لائبریری میں تو بیٹھ کے کام کرنی ہے، اور یوسفی صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی کتابیں تھیں وہ مجھے کہیں منتقل کرنی تھی. تو پھر میں نے وہ لائبریری ایوان جوش ملیح آبادی لائبریری آرٹس کونسل کی سارے اس کی کنسٹرکشن تو احمد شاہ صاحب کے پروگرام بھی کرتے ہیں وہاں پہ وہ کتابیں منتقل ہوئی ہیں. جوش ملیح آبادی جو ایوان جوش ہے وہاں پر بھی سندھی اردو مشاعرے ماہانہ ہوتے ہیں اور پروگرام ہوتے ہیں. اب ایوان جوش کا بھی یہ تھا کہ یہ بلڈنگ بن گئی تھی لیکن ان کو چلانے والے نہیں تھے. تو یہ کام بھی میں نے احمد شاہ صاحب کو ہی میں دیکھتی ہوں کہ وہ ادب اور ثقافت کے نام پہ ہر کام کرنے کو تیار ہے. ان سے میں نے کہا کہ یہ بلڈنگ خالی پڑی ہے، آپ اس کو ACP ایسٹ کا درجہ دے دیں تو پھر میں یہاں آ کے ایک لائبریری بھی بنا دوں گی اور یہاں پروگرام بھی ہوں گے. احمد شاہ کی مہربانی، وہ اس پر راضی ہوئے اور وہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائبریری بھی بن گئی ہے اور اردو سندھی سب پروگرام ہو رہے ہیں. اردو سندھی کی بات نہیں ہے، بلوچی بھی ہوتا ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، جو بھی ادب پشتو ہے، جو بھی ادب ہماری زمین پر لکھا جا رہا وہ ہمارا فخر ہے. ہمارے پاکستان وہ ملک ہے جس میں رنگا رنگ زبانیں ہیں، رنگا رنگ ثقافت ہے اور ہم ایک پورا گلدستہ ہیں. جی اچھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا وقت بھی مختصر ہے. میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ آپ سے سوال کروں. تو آپ بین الاقوامی مشاعروں میں بھی جاتی ہیں، یہاں بھی پڑھتی ہیں، آپ کا مطالعہ ہے. تو یہ جو ادب کے جو نئے رجحانات ہیں دنیا کے ادب میں، اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور کون سی جدت ہے جو ہمارے ادب میں آنی چاہیے؟ دیکھیے، جدت کوئی کھینچ کے تو لائی نہیں جاتی ہے. صحیح. حالات کے تحت، یعنی آپ کو اپنے حالات کا اور ساری دنیا کے حالات کا ادراک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ وہ ہیں جو ساری دنیا آپ کے اوپر کھلتی ہے ادب کے ذریعے. پروفیسر ممتاز حسین نے لکھا تھا کہ جو انسان ہے وہ شعور ہے. اگر انسان میں سے شعور نکال دیا جائے تو وہ جانور ہے، اور اس شعور کو کہیں دیکھا جا سکتا ہے تو ادب میں دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ پورے انسانی شعور کا ارتقاء جو ہے وہ ادب میں نظر آتا ہے. تو آپ کو ساری دنیا کی تحریکوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، کیا تحریک چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. جو حالات ہیں آپ اس سے کٹ کر صرف اپنی داخلیت سے تو نہیں لکھ سکتے. صحیح. آپ کو داخلیت میں جائے گی تو خارج سے ہی جائے گی، جو خارج میں ہو رہا ہے. اب جس وقت ترقی پسند تحریک آئی تھی اور وہ جو ایک سوشلسٹ انقلاب آیا تھا،
اس سے متاثر ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا ادب اس کا ترقی پسند پیدا ہوا۔ اس کے بعد جتنی بھی تحریکیں باہر آئیں، جدیدیت کی آئی، جدیدیت اور وجودیت کی آئی، داخلیت کی طرف گئے، اور ہمارے ہاں کی داخلیت کی بڑی پرانی روایت ہے، وجودیت کی پوری جتنے ہمارے اولیاء یہ صوفی شعراء ہیں وہ ان کی تو داخلیت سے ہی شاعری ہے، لیکن وہ خارج سے بھی بے بہرہ نہیں ہے۔ سچل جتنے ہمارے سچل سرمست ہیں، انہوں نے اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا، یا شاہ عنایت نے جس طرح سے اس وقت لکھا، یا حضرت لال شہباز قلندر، تو یہ لوگ باہر کی خارج کی دنیا سے بھی وابستہ تھے اور اپنی داخلیت کو بھی اظہار کر رہے تھے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خارجی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں ابھی ہمارے یہاں بڑی بات ہوتی ہے، اگر میں کہوں گی کہ پوسٹ کالونیلزم، کیا ہم کالونیلزم سے آزاد ہو گئے ہیں؟ ہم آزاد نہیں، ہم کیوں کالونیلزم کے ہی ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو اس سے بھی بڑی چیز بری آ گئی، کیپٹلزم۔ اور کیپٹلزم کو دیکھ رہے تھے، اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، علامہ اقبال بھی دیکھ رہے تھے۔ ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی کا کیپٹلزم کا حصہ بنتے گئے، ہمارا پانی خرید کے پینے لگے، ہماری ساری زراعت ہم نے تباہ کر دی، ہم سرسوں کا تیل کھاتے تھے، اپنا گندم اگاتے تھے، وہ سب ہم نے، چینی گڑ ہمارا اتنا اچھا تھا، چینی اب وہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی تھی جس نے ایکسپورٹ کیا اپنا کیپٹلزم، وہ تو پھر اس طرف جا رہی ہے، ہر چیز جینرک۔ ہم جو ہیں مجھے تو اس دن کا ڈر ہے جب کرونا آیا، تو میں نے سوچا کہ کسی دن، اور یہ جو فضا میں آلودگی، کسی دن پتہ چلے گا کہ ہم آکسیجن بھی خرید کے ماسک لگائے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کیپٹلزم اتنا بڑا ایک فتنہ تھا جو ہمارے اندر داخل ہوا، ہمارے کتنے لوگوں کو اس کا ادراک ہے؟ ہمیں انہی پرانی تھیوریز میں دھکیلا جاتا ہے، کوشش کیا جاتا ہے روایت سے مت کٹو، بھائی روایت سے سیکھو، مگر آگے کی طرف دیکھو۔ یہ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے کتنا غیر انسانی ہے، کتنے لوگوں کو اس کا شعور ہے ہمارے ہاں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اور اس کے کیا اثرات ہم پہ پڑیں گے۔ اچھا، آپ کی موجودگی کا ایک دفعہ پھر فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ منجھی ہوئی شاعرہ ہیں، تو ہم چاہیں گے کوئی غزل آپ سے سنیں۔ غزل؟ اچھا، تو چلے میں آپ کو ایک پرانی غزل سناتی ہوں جو آپ کی پسندیدہ ہو۔ اچھا، ایک شاعر سے نہیں کہیے کہ آپ کی پسندیدہ کیا ہے، لیکن لیجئے یہ کھل گئی جو لوگوں کو بھی پسند آتی ہے، اور واقعی اس کو لکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی، اور یہ میر کی زمین میں نے لکھی تھی۔ اور کیا شکل بے مکانی کی، اور کیا شکل بے مکانی کی، جب سفر ہی میں زندگانی کی۔ واہ واہ واہ، جب سفر ہی میں زندگانی کی۔ اور کیا شکل بے مکانی کی، جب سفر ہی میں زندگانی کی۔ غیر سے میرا حال پوچھا ہے، کیا خبر کس پہ مہربانی کی۔ غیر سے میرا حال پوچھا ہے، کیا خبر کس پہ مہربانی کی۔ لفظ ہونٹوں تلک نہیں آئے، دل کی آنکھوں نے ترجمانی کی۔ آپ سے شکوے جفا کرنا بھول تھی یہ بھی نوجوانی کی، جس کو لکھ کر مٹا دیا میں نے، ابتدا تھی وہی کہانی کی۔ اور جو تلاطم ہے میرے اندر ہے، آنکھ میں بوند کب ہے پانی کی۔ کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی، کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی، اور کچھ اس نے بھی سہانی کی۔ کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی، اور کچھ اس نے بھی سہانی کی۔ اس زمین سخن پہ رہتی ہوں، میر نے جس پہ حکمرانی کی۔ اور کیا شکل بے مکانی کی، جب سفر ہی میں زندگانی کی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، نثری نظم کا جو صنف ہے اس پہ بھی کافی بحث ہوتا ہے کہ یہ شاعری ہے، یہ اب تو بہت آگے نکل گئی ہے یہ صنف۔ آپ نے بھی نثری نظمیں لکھی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟
میں نے بھی نہیں لکھی ہے. میرا پہلا مجموعہ جو آیا تھا بہتے ہوئے پھول, جی جی, اس میں زیادہ تر نثری نظمیں تھی. اور پھر میرے اوپر بہت مارکا بھی سر کیا. میں نے یہ بھی لکھا کہ نثری نظمیں کیوں, اس کا جواب بھی دیا, اس کا مقدمہ بھی لڑا, بہت سے الزامات بھی سہے, اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم شاید بحر میں نہیں لکھ سکتے اس لیے نثری نظم لکھ رہے ہیں. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نثری نظم لکھنا اور مشکل ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بیر وزن کا سہارا بھی نہیں ہوتا اور صرف خیال کے بنیاد پہ آپ آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سنائے نثری نظم اپنی؟ اچھا, میں سناتی ہوں. میں پھر پہلے مجموعے ہی سے سناتی ہوں جب میں نے لکھنی شروع کی تھی. اور اس کا جو اس کے دیباچے کی جگہ میں نے ایک نظم لکھی تھی جس کو ٹائٹل میں نے دیا تھا پہلی نظم. صحیح. تو وہی میں سناتی ہوں, اس سے آپ کو مجھے میری شاعری کا پورا سفر پتہ چل جائے گا. ہونٹ کے ساویوں میں بھٹکتے ہوئے تم نے کتنے کونے دیکھے, بے معنی آہٹوں بے شناخت چہروں میں تم نے کیا کچھ ڈھونڈا. تم کہاں کہاں گئی انسانی عظمتوں کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر, مگر اس پہ اپنے ہی لفظوں سے پیوند لگاتی رہی. حواس کے یہ شعبدے تمہارے سامنے ہیں, حواس کے یہ شعبدے تمہارے سامنے ہیں. تم نے زمینی کھیلوں کو دیکھا کہ شطرنج کی بساط پر گھوڑا 2.5 قدم چلا اور زمین کا رنگ بدل گیا. تم نے زمینی کھیلوں کو دیکھا کہ شطرنج کی بساط پر گھوڑا 2.5 قدم چلا اور زمین کا رنگ بدل گیا. بدلتے ہوئے رنگوں میں بھٹکتے ہوئے کیا تم بغیر سیاہی کے سفیدی کو ڈھونڈ پائی. کبھی روشنی کی لکیر اندھیرے میں مدغم ہو کر گم ہو گئی, کبھی اجالوں نے اندھیرے کو گلے لگا دیا اور تم نے چکا چوند سے گھبرا کر آنکھیں مون لی. کیا یہ بھی حواس کا کوئی شعبدہ تھا؟ جب بھی تم نے چاہا لفظ کو بے معنی کر دیا, اور جب چاہا خاموشی میں آواز ڈھونڈ لی. تمہارا یہ سفر کس کے لیے تھا؟ کہہ لو اپنے لیے. تمہارے لفظ کیوں ان کی گواہی بن گئے ہیں؟ ہاں تم ان کی مقروض ہو جتنے پیوند ان سے لیے ہیں. بہت مزہ. ایک مختصر آپ سے جواب چاہوں گا کیونکہ ہمارا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, کہ آپ افسانہ نویس بھی ہیں اور بہت اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے ہمارے افسانوں میں. تو ہماری جو فلمز بنتی ہیں یا جو ڈرامے بنتے ہیں اس میں ان کہانیوں کو اگر ہم لائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں پہلے جو ہمارے فلمیں بھی بنتی تھیں, اور میں ایک دفعہ کافی لمبے عرصے امریکہ میں تھی, تو وہاں کی جو کلاسک موویز تھی وہ دیکھتی تھی. ایک چینل پہ وہی آتی تھی, وہ سب ناولوں پہ ہوتی تھی اور بڑے ناولوں پہ ہوتی تھی. تو جو ہمارے ہاں بڑا ادب لکھا ہے, بڑے ادیبوں نے لکھا ہے, یا جن کو یہ شعور ہے کہ اس وقت جس سماج میں ہم ہیں اس کی ریئلٹیز کے کون سے گوشے اجاگر کرنے چاہیے. ہمارا مسئلہ ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ وہ فیشن اور وہ بینک بیلنس نہیں ہے جس پر یہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. میری ایک ساڑی 25 سال پرانی ہے, اور کچھ میری بزرگ خواتین جو پہننا چھوڑ دیتی وہ بھی مجھے دے دیتی, تو میں اس سے ہی گزارا کر لیتی ہوں. بہت کم میں بازار نکلتی ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, اتنی دیر میں ایک کتاب پڑھ لوں گی. ہمارے بچوں کے لیے مسئلہ کتابوں کا خریدنا ہے, وہاں تک رسائی ہے. اگر ہر بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین پہلے کہانیاں سنائیں, پھر اس کے ہاتھ میں کتاب تھما دیں, پھر دیکھیں وہ بچہ کبھی کتابوں سے جدا نہیں ہوگا. لیکن ہمارے والدین کی اس طرف توجہ نہیں ہے, مادی چیزوں کی طرف ہے. نہیں, بہت اہم بات. ان کا ہی پرچار کر رہے ہیں ہمارے میڈیا والے, ان کا ہی پرچار ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. ایک
शोबिस की खातून में और एक लिखने वाली खातून में, एक प्रोफेसर में, एक रिसेप्शनिस्ट में रवैयों का, वक़ार का जो फ़र्क होना चाहिए वो मिटा दिया है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, और यही हम समझते हैं कि पैगाम है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। दिल तो चाह रहा है आपसे और बातें करें, लेकिन बहुत सीखा आपसे, आपकी शायरी सुनी। आपका एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं हम कि आप आईं और आपसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, तव्हां गुफ्तगू ॿुधी डॉक्टर फ़ातिमा हसन जी, ऐं तमामु अहम ॻाल्हियूं कयूं। डॉक्टर साहिबा अदब जी अहमियत ते ॻाल्हि थी, ऐं इहो पैगाम ॾिनो त जेको असांजो क्लासिक अदब आहे, जेको अफ़साना आहिनि, उन्हनि ते जेकॾहिं ड्रामा ऐं फिल्मूं ठहनि त उन्हनि जो मयार तमामु बुलंद थी वेंदो। ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿी शख़्सियत सां अव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। तेसिताईं मोकिलाणी नाहे, सदाईं गॾु।